अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम ज़िक्र शुहदाए करबला बयान करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह अपनी सवारी पर सवार हुए और आप यजीदी लश्कर की तरफ तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ एक बहुत ही पुरअसर और मुदल्लल खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, सबसे पहले आपने हम्द व सना बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा और फिर इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, जो जानते हैं वो दुरुस्त है और जो नहीं जानते वो अब जान लें कि मैं हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हूँ। फरमाया, ऐ लोगो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही वो लोग हो कि जिन्होंने मुझे ख़त लिखकर कूफे बुलवाया। और फरमाया, क्या तुम में वो लोग नहीं जिन्होंने कहा था कि हमारे सरों पर इमाम का साया नहीं है, आकर हमारी इमामत फरमाइए। फरमाया, क्या तुम में वो लोग मौजूद नहीं जिन्होंने मुझे लिखा कि यजीद एक फासिक व फाजिर है और हम एक फासिक व फाजिर की इमामत कबूल नहीं करते। आप आइए और हमारी शरीयत, तरीक़त और मारिफत के मामलात दुरुस्त फरमाएँ। फरमाया, क्या तुम में वो लोग नहीं जिन्होंने मुझे ख़त लिखे और जब मैं आ गया हूँ तो तुम ही मेरे खून के प्यासे हो गए हो। फरमाया, है लोगो, मैं अतमाम हुज्जत के लिए कहता हूँ कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं इब्न अली हूँ रज़ी अल्लाह ताला। मेरे बाबा इब्न अबी तालिब हैं। फरमाया, ऐ लोगो, क्या मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं? क्या मेरे बाबा के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं हैं? खुदा की कसम, जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे चचा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फ़रमाया कि वो जन्नतियों के सरदार हैं, वो मैं और मेरे भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ऐ लोगो, अगर तुम मेरी हुर्मत और फ़जीलत से वाकिफ़ नहीं हो तो आज भी दुनिया इस्लाम में वो शख्सियात मौजूद हैं जो नबी की सोहबत में बैठे, वो अभी भी मौजूद हैं। ऐ लोगो, जाओ सईद इब्न खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करो। जाओ ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लो। जाओ अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लो। ऐ लोगो, जाओ सुहेल इब्न साद से पूछ लो। फरमाया, खुदा की कसम, ये बताएंगे कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में क्या फ़रमाया। नाज़रीन गिरामी, यजीदी लश्कर के लोग इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस खुतबे को सुनकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। वो जानते थे कि इमाम का मुकाम क्या है और आपका मर्तबा कितना आला है। उनके कान
آپ کی عظمت اور آپ کی حرمت کے واقعات سے آشنا تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی امام کی تقریر سے متاثر ہو رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا۔ پاس ہی قیس ابن اشعث جو محمد ابن اشعث کا بھائی تھا وہ موجود تھا۔ اس نے جب یہ عالم دیکھا کہ امام کا خطبہ لوگوں پر اس حد تک اثر انداز ہوا کہ وہ زار و قطار رونے لگے، تو اس نے ایک دم کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، لمبے چوڑے خطبے کی کیا ضرورت ہے؟ سب جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیں تو بات ختم۔ اس پر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں یہاں تک کیوں آتا، اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتا؟ تو ضرور ایسا کہے گا کیونکہ تو محمد ابن اشعث کا بھائی ہے۔ یہ کہہ کر امام علی مقام لوٹ آئے۔ اس کے بعد حضرت زہیر ابن عقین نے خطبہ دیا۔ یہ سوچ کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ شاید میرے کہنے پر یہ لوگ مان جائیں۔ حضرت زہیر ابن عقین نے فرمایا، اے لوگو، تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھو اور یہ جان لو کہ شہادت حسین فرد واحد کی شہادت نہیں ہوگی، بلکہ یہ یوں سمجھ لو کہ اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے اور اپنی جنت کو خود سے دور کرنے والی بات ہے۔ اے لوگو، اگر تم نے امام علی مقام کو شہید کر ڈالا تو کس منہ سے شہادت حسین کے بعد ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنو گے؟ زہیر ابن عقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے دوران شمر نے اشارہ کیا اور یزیدیوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ زہیر ابن عقین نے بھی تیر چلانا چاہا، لیکن امام نے فرمایا، اے زہیر، واپس لوٹ آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ جنگ کی پہل حسین نے کی ہے۔ آپ کے اس ارشاد پر حضرت زہیر ابن عقین واپس لوٹ آئے۔ آپ لوٹ آئے۔ عمرو ابن سعد نے فوج کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جب فوج آگے بڑھی تو حر ابن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کے لشکر کے سردار تھے۔ انہوں نے جب ابن سعد کے تیور دیکھے تو لرز گئے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ امام کے خطبے کی وجہ سے حر تمیمی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے گھوڑے پر، اپنی سواری پر بیٹھے ہی خوف خدا سے کانپ رہے تھے۔ حر نے پوچھا ابن سعد سے، حر نے اپنی سواری ابن سعد کی طرف بڑھائی اور ابن سعد سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابن سعد، کیا تو واقعی امام علی مقام سے جنگ کرے گا؟ میں تو سمجھا تھا کہ تو بھی خطبہ دے گا اور کچھ بات چیت کرے گا اور ایسا راستہ نکالے گا کہ صلح کی صورت پیدا ہو جائے، لیکن تیرے تیور تو جنگ کے نظر آتے ہیں۔ کیا تو اب بھی جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا کہ خدا کی قسم، میں رے کی حکومت کسی صورت نہیں چھوڑوں گا
میں ایسی جنگ لڑوں گا کہ سر کٹ کٹ کر گریں گے اور بازو کٹ کٹ کر گریں گے. جو انجام بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ جنگ ضرور لڑوں گا اور رے کی حکومت ضرور حاصل کروں گا. میں نے نقد کے عوض ادھار کو چھوڑ دیا ہے. عمرو ابن سعد کہنے لگا، رے کی حکومت نقد ہے اور جنت کا سودا ادھار ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ الفاظ تھے عمرو ابن سعد کے. حر ابن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے کانپنے لگے. ایک طرف جنت تھی اور دوسری طرف دوزخ تھی. ایک شخص حر ابن یزید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا. اس کا نام تھا قاسم تمیمی. وہ کہنے لگا کہ اے حر، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تم کیوں لرز رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ معمولی جنگ نہیں ہے، اسے تم کوئی عام جنگ نہ سمجھو. میں نے اپنی زندگی میں بہت جنگیں لڑی ہیں، مگر ایسی جنگ میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہیں بلکہ اپنی آخرت سے جنگ ہے. فرمایا، میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا ہوں تو جنت ہے، اور یزید کی طرف بڑھتا ہوں تو جہنم ہے. اور اس شخص نے کہا کہ اے حر، فکر نہ کرو، ابن زیاد اور ابن سعد کا ساتھ دو اور انعام و اکرام حاصل کرو، بے پناہ دولت حاصل کرو. اور اے حر تمیمی، مجھے تجھ پر ترس آتا ہے کہ کوفہ کے بازاروں میں اور کوفہ میں جب بہادروں کا ذکر کیا جاتا تھا تو تمہارا نام ان بہادروں میں لیا جاتا تھا. تمہارے نام کے چرچے تھے، تمہاری بہادری کے تذکرے تھے. لیکن یہ کیا، تم تو ایک بزدل انسان نکلے. میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن یہاں تم بزدلی دکھا رہے ہو. اس پر حر تمیمی نے فرمایا، یہ بزدلی نہیں ہے، بلکہ یہ خوف خدا ہے، یہ خوف آخرت ہے. میں جنت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. یہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھے اور امام کی خدمت میں پہنچ گئے. جب امام نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف متوجہ ہوئے. حر آپ کے قریب پہنچے، اپنی سواری آپ کے قریب کی عرض کیا کہ میں ہی ہوں وہ شخص جس نے وادی کوہ ذی حشم سے کربلا تک آپ کو آنے پر مجبور کیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا. مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ بات آپ کے خون اور آپ کے قتل تک جا پہنچے گی اور معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا. میں معافی چاہتا ہوں اور میں معافی کی درخواست لیے حاضر ہوا ہوں. کیا میری جان کا فدیہ اس گناہ کے کفارے کے لیے کافی ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، اے شخص، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ میرا نام حر ہے. فرمایا، میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو درگزر کرتا ہوں، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں. اے حر. ناظرین، حر کا معنی ہوتا ہے جسے آزاد کر دیا گیا ہو، یعنی آزاد. حر کا معنی ہے آزاد.
امام عالی مقام نے فرمایا اے حر فکر نہ کر، اگرچہ تیری آنکھ وقت آخر پہ کھلی ہے، لیکن یہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہاں جو بھی تمنا لے کر آتا ہے مایوس نہیں جاتا، ہم تمہیں بھی مایوس نہیں کریں گے۔ فرمایا تو یہاں بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ فرمایا اب تو اپنے گھوڑے سے اتر جا۔ لیکن حر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں اب اپنی سواری سے نہیں اتروں گا، میں آپ کی وفاداری کا عہد کر کے آیا ہوں، آپ پر اپنی جان نثار کرنے کا عزم مصمم کر کے آیا ہوں، اب اس سواری سے میرا لاشا ہی نیچے اترے گا۔ یہ سن کر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے حر، جیسے تمہاری مرضی۔ اور پھر ناظرین محترم، عمرو ابن سعد نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تو ناظرین، میں اپنی نشست کا یہیں پر آج اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں آگے چلیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ناظرین محترم، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔